दाहिने हाथ की दीवार के पहलू में जीपें इस तरह दौड़ती नजर आती जैसे सड़क पर नहीं हवा में मुअल्लक हों और किसी मकनतीसी अमल से भागी जा रही हों। दाएं बाएं पहाड़ों के दोनों अतराफ आधे आधे मील की बुलंदी से खूबसूरत झरने गिर रहे थे। ये बिल्कुल पिघली हुई चांदी की तरह समा बांधते थे। गोजरों के काफले हस्बे मामूल मिलते रहे। अमतुल ने अचानक मेरी तरफ देखा। आपने इन लोगों को गौर से देखा है वसीम साहब? मैंने असबात में जवाब दिया। हाँ, मैं बहुत देर से उनका मुतालिया कर रहा हूँ। जवान, उधेड़, बूढ़े, हर उम्र के मर्द ने दाढ़ी रख छोड़ी है। सबकी नाकें खड़ी और लंबी हैं। सबके दहाने अंदर और ठोड़ी बाहर को निकली हुई है। सबके चेहरे अफलास ज़दा हैं और किसी के चेहरे पर ताजगी और शगुफ्तगी नहीं है। मर्द औरत सबकी आंखें भूरी और नीलगू हैं और इनमें बला की चमक है। अमतुल ने कहा, कितने काफले देखे लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी। ये बात कतई सही थी। औरतें बेहद शर्मीली और हयादार थीं। अगर कहीं इत्तेफाक से उनकी नज़रें जीप वालों पर पड़ जातीं और जीप वाले उन्हें देख रहे होते तो उनकी आंखों और चेहरों पर हया की ऐसी लहर दौड़ जाती कि बस लुत्फ आ जाता। शर्म हया की एक झलक में भी अजब ज्ञान होता है। अमतुल ने एक बात और कही, आप औरतों और लड़कियों के चेहरों को गौर से देखें, जैसे उनके रुखसारों में खून जम गया हो, नील पड़ गए हों, शायद मौसम और आबो हवा का असर हो। आतिफ ने हस्बे मामूल जीप के डंडों को मजबूती से पकड़ रखा था और उसकी आंखें बंद थीं। आतिफ शायद इतना न घबराता, लेकिन वहां के जीप वाले सयाहों की खातिर तरपाल उतार देते हैं ताकि दाएं बाएं के मनाजिर अच्छी तरह देख सकें। अब हम महांडरी के गांव से आगे निकल चुके थे और नारान के पहाड़ों की बर्फानी चोटियां नजर आ रही थीं। ड्राइवर ने कहा, अब अगला गांव कागान है। कागान से नारान का फासला 13 मील है, लेकिन कागान से नारान तक सड़क बहुत तंग और ख़राब है। बदकिस्मती से आतिफ ने यह बात सुन ली। उसने झट से आंखें खोल दी। आप दोनों की बहुत मेहरबानी होगी अगर मुझे नारान साथ न ले जाएं। मैं कागान में आपका इंतज़ार करूंगा। अमतुल खिलखिलाकर हंस पड़ी। ड्राइवर ने उसकी ढारस बंधाई। बाबू साहब, खुदा पर भरोसा रखो। मैं 19 बरस से इस रोड पर जीप चला रहा हूँ। गौर की रात घर पर नहीं आती। यहाँ तक आ गए हो, झील सैफुल मलूक देखे बगैर वापस चले जाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे। आतिफ ने निहायत बेबसी से ड्राइवर की तरफ देखा और खामोश हो गया। भाईजान, अमतुल ने हंसते हुए कहा, आप खैरियत से नारान पहुंच जाएंगे, इसका मुझे यकीन है। खौफ को जितना गले लगाओ और ज्यादा बढ़ता है। खौफजदा वसीम साहब भी हैं, मगर हिम्मत नहीं आ रहे। बदरी जमाला शाह परी जिस झील में नहाने आती थी, आखिर इसकी भी कोई हैसियत होगी। फितरत के इस शाहकार को देखे बगैर वापस होना बकौल आप लोगों के जिंदगी से फरार के मुतरादिफ होगा। मैंने मुस्कुराकर आतिफ की तरफ देखा। वो बेचैन था। इसने कोई जवाब न दिया। उसने फिर आंखें बंद कर ली थीं। थोड़ी देर में हम कागान पहुंच गए। कागान मुख्तसर सा गांव था। कागान के मुताल्लिक इतना सुना और पढ़ा था कि उसका इख्तिसार अच्छा न लगा। यहाँ दरिया के किनारे चंद यूरोपियन सयाह मछली पकड़ रहे थे। कागान के ठंडे पानी की ट्राउट मछली दुनिया भर में शोहरत रखती है। कहते हैं कि दुनिया की लजीज तरीन मछली है। ड्राइवर ने बताया, यहाँ एक अजीबो गरीब घास होती है। इसे हाथों पर मलो तो निहायत नफीस खुशबू निकलती है। कागान से निकलते ही हमें दुनिया की अजीबो गरीब सड़क से वास्ता पड़ गया था। ये सड़क 5-6 फुट से ज़्यादा चौड़ी नहीं थी। बाज़ जगह तो इसकी चौड़ाई बहुत कम रह जाती थी। ड्राइवरों को इंचों के हिसाब से माप तोल कर जाना पड़ता था। ज़रा सी लापरवाही या बेहतियाती के मानी मौत थे। यहाँ दोनों पहाड़ों का दामन और तंग हो गया था। सड़क न सिर्फ पेचीदा थी, बल्कि पहाड़ी झरनों की वजह से इस पर जगह जगह पानी बह रहा था और जीप के स्लिप होने का अंदेशा सर पर सवार था
اور نیچے دریائے کنہار کی چٹانوں سے ٹکراتی اچھلتی سرکش لہریں خوف میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ 13 میل کا یہ سفر پل صراط عبور کرنے کے مترادف تھا۔ گوجروں کے قافلے ہمیں مسلسل ملتے رہے۔ ایک جگہ ڈرائیور نے جیپ روک لی، پانی گرم ہو گیا تھا، وہ پانی بدلنے لگا، ہم سستانے کے لیے اتر گئے۔ نیچے ایک قافلہ کھانا کھانے میں مصروف تھا، آگ جل رہی تھی، ایک عورت توے پر روٹی ڈال رہی تھی، ایک اور عورت بچوں اور شوہر کو ہانڈی میں سے سالن ڈال ڈال کر دے رہی تھی۔ امتل اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ اس عورت کے رویے اور انداز میں عجیب حاکمانہ شان تھی، وہ اس چھوٹی موٹی سلطنت کی ملکہ تھی۔ امتل نے میری طرف دیکھا، کیا تمکنت ہے اس عورت میں، کس دعوے اور شان سے تقسیم میں مصروف ہے۔ میں نے موقع غنیمت جان کر کہا، یہ اصل مشرقی عورت ہے اور یہ اصل مشرقی کنبہ ہے۔ ہاں، امتل نے تائید کی، یہ اصل لوگ ہیں، نیچر کے اور زندگی کے بہت قریب، بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، دودھ مکھن کھاتے ہیں، کھلی فضاؤں میں رہتے ہیں، شہر کے ہنگاموں سے دور، حرص و ہوس سے آزاد، شعور کی گرفت سے ناآشنا، سیدھے سادے لوگ، نہ مشینوں کی آواز سے پریشان اور نہ توپوں کی گھن گرج سے خوفزدہ، نہ اعصاب پر دباؤ اور نہ ذہن پر بوجھ۔ میرا خیال ہے یہاں جرم برائے نام ہوگا، مگر یہ آسودہ حال نہیں ہے اور نہ ہی محفوظ ہیں۔ آپ کے ٹریڈ یونین کا منظم مزدور کہاں آسودہ حال ہے؟ احساس تحفظ نے اس کا خون خشک کر رکھا ہے۔ شیر اپنے کچھار سے نکلتا ہے تو اسے تحفظ کے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اکیلا جنگل میں دندناتا ہے۔ احساس تحفظ بھیڑوں کو ہوتا ہے، ہرنوں کو ہوتا ہے اور کمزور انسانوں کو ہوتا ہے، جو ہمیشہ خوفزدہ ہو کر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو، ان آزاد پنچھیوں کو نہ حفاظت کی ضرورت ہے اور نہ آسودگی کے احساس کی۔ یہ بہت سکھی لوگ ہیں، بہت سکھی۔ جیپ پر بیٹھ کر میں نے کہا، آپ نے کہا تھا امتل، کتنے قافلے گزر گئے مگر ہم نے کسی مرد، عورت اور بچے کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی، پھر یہ سکھی کیسے ہیں؟ جیپ بہت تنگ اور عمودی چڑھائی چڑھ رہی تھی مگر امتل کو اس کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ وہ بولی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہنسی اور مسکراہٹ نہایت سطحی رد عمل ہیں، انسان حقیقت میں بہت کم ہی ہنستا ہے۔ ہم ہمیشہ بہت معمولی باتوں پر ہنستے ہیں، مثلاً بھائی جان ڈر رہے ہیں اور ہم ہنس رہے ہیں، کیلے کے چھلکے پر آدمی پھسل کر گرتا ہے اور لوگ ہنستے ہیں۔ بھلا یہ بھی کوئی ہنسنا ہے وسیم صاحب؟ ہم صرف منہ سے ہنستے ہیں، ہمارے اعصاب ہمیشہ جکڑے رہتے ہیں، ہماری فطرت بہت کم ہنستی ہے، ہم ہمیشہ جھوٹی ہنسی ہنستے ہیں۔ ڈرائیور ہماری باتیں بہت غور سے سن رہا تھا، وہ کچھ چونک سا گیا مگر اس تنگ سڑک کو بے حد ماہرانہ انداز میں عبور کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کی باتیں سن کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان 1% بھی با اختیار نہیں ہے، امارت اور دولت کے باوجود ہم بے بس ہیں۔ یہ تو بہت سیدھی بات ہے، امتل نے جواب دیا۔ دولت سے آپ کب نیند خرید سکتے ہیں؟ دولت سے آپ خوبصورت بچہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دولت سے آپ کسی حسین عورت کی محبت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دولت سے آپ اس کا جسم خرید سکتے ہیں، اس کی روح میں نہیں اتر سکتے۔ ہم تینوں کے پاس کیا دولت نہیں ہے، مگر مارے مارے پھر رہے ہیں۔ آخر کس چیز کی تلاش میں ہیں؟ قالین، ایئر کنڈیشنڈ کمرے، موٹریں، نوکر چاکر، کیا کچھ ہمیں میسر نہیں ہے، لیکن خوبصورت کپڑے اور کام و دہن کے مزے ہماری روح میں گداز پیدا نہیں کر سکتے۔ بھائی جان کے اپنے پرابلمز ہیں اور آپ کے اپنے، اور میرا جس کا بظاہر کوئی پرابلم نہیں ہے، گیان ہی نہیں رکھتی کہ میں چاہتی کیا ہوں۔ اچانک ایک گلیشیئر سامنے آ گیا، ہم نے اس سے پہلے کبھی گلیشیئر نہیں دیکھا تھا۔ ڈرائیور نے بتایا، جب برف جم جاتی ہے تو ڈھلانوں پر بڑے بڑے تودے یکجان ہو کر نیچے کو پھسلنے لگ جاتے ہیں اور انچوں کے حساب سے غیر محسوس انداز میں آہستہ آہستہ نیچے پہنچ کر رک جاتے ہیں۔ بعض اوقات ان کی رفتار فی انچ سال ہوتی ہے۔ ان گلیشیئر کو کاٹ کر جیپ کے لیے راستہ بنایا گیا تھا۔ جیپ کے پہیے برف پر سلپ ہو رہے تھے،
لیکن ان گنت پہیوں نے برف پر آدھ آدھ فٹ گہری نالیاں بنا لی تھیں اور ان نالیوں پر سے جیپیں تھوڑی سی کشمکش اور اچھل کود کے بعد گزر جاتی تھیں۔ ناران پہنچنے سے پہلے اس طرح کے 4 گلیشیئر عبور کرنا پڑے۔ آخری گلیشیئر جو سب سے زیادہ لمبا اور چوڑا تھا، گوجروں کا ایک اور قافلہ ملا۔ راستہ بے حد تنگ تھا، بھیڑ بکریاں اور دوسرا مال مویشی بہت زیادہ۔ گوجر مرد عورتیں برابر راستہ صاف کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ جیپ آہستہ آہستہ جا رہی تھی۔ غالباً یہ 50واں میل تھا۔ ناران ابھی 1 میل اور آگے تھا۔ ایک گوجر لڑکی جس کی پشت ہماری طرف تھی، سرخ کپڑے پہنے ہوئے تھی، اس کے سر پر گٹھڑی تھی، بائیں ہاتھ سے گٹھڑی تھام رکھی تھی اور داہنے ہاتھ سے ایک مچلتا ہوا کتا قابو کیے ہوئے تھی۔ ہماری جیپ اس کے قریب سے گزری تو ہم نے ایک خوبصورت منظر دیکھا۔ یہ لڑکی بے ساختہ ہنس رہی تھی اور ہم لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ امتل بھی اسے دیکھ کر ہنس پڑی۔ لیجئے وسیم صاحب، آپ کو ہنسی کی تلاش تھی، یہ ہے اصل ہنسی۔ یہ جو میل میل اوپر سے پہاڑی جھرنے گرتے ہیں، سب سے حسین جھرنا ہے یہ۔ دیکھیے کیا کہہ رہی ہے یہ ہنسی۔ کتا پھلانگتا رہا، اچھلتا رہا، مچلتا رہا، مگر لڑکی کا ہاتھ اس کی گردن سے نہ ہٹا۔ اسے اپنی دل فریب ہنسی کی طرف متوجہ ہونے والے پر کتے کا بھونکنا پسند نہیں تھا۔ 51 میل کے سفر میں جو کوفت ہوئی تھی، فطرت نے پلک جھپکتے میں اسے ایک انجانی راحت میں بدل دیا تھا۔ واقعی یہ خوبصورت ہنسی اس پل صراط پر سے گزرنے کا انعام تھا۔ منزل آ گئی تھی۔ یہ ناران تھا، چھوٹا سا صاف ستھرا قصبہ۔ یہاں وادی میل 1.5 میل تک پھیل گئی تھی اور دریائے کنہار بائیں ہاتھ کے پہاڑ کی طرف سرک گیا تھا اور اس کا شور خاصا کم ہو گیا تھا۔ ہماری جیپ پہاڑی پتھر کی بنی ہوئی سرکاری ڈسپنسری کے سامنے رک گئی۔ دائنے ہاتھ فرلانگ 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر پارک ہوٹل تھا اور آدھا میل آگے سرکاری ڈاک بنگلہ۔ ہوٹل اور بنگلے کے ڈبل بیڈ کا کرایہ 40 روپے یومیہ تھا۔ گو وہاں بجلی نہیں تھی، مگر ہر کمرے میں مٹی کے تیل کا گیس مہیا کیا گیا تھا۔ اور بھی چھوٹے چھوٹے ہوٹل تھے جن میں چارپائی بسترا مل جاتا تھا اور ان کی قیمتیں بھی بہت واجبی تھیں۔ بکرے کا گوشت نسبتاً شہروں کے بہت سستا تھا۔ پارک ہوٹل میں 8 کمرے تھے۔ ہمیں بمشکل 1 کمرہ مل سکا، وہ بھی ایک فرانسیسی جوڑے نے 6 بجے شام خالی کیا تھا۔ یہ لوگ ڈاک بنگلے منتقل ہو گئے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں عاطف اور امتل کے ساتھ ایک کمرے میں سو رہا تھا۔ زائد بیڈ کے 10 روپے زائد چارج کیے گئے۔ ڈاک بنگلہ اور ہوٹل غیر ملکی سیاحوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ان میں یورپ کے مختلف ممالک کے لوگ تھے۔ ان سب کو جھیل سیف الملوک کی شہرت کھینچ لائی تھی۔ ہمیں یہ دیکھ کر انتہائی حیرت ہوئی کہ ان سب لوگوں کے پاس وادی کاغان کے مکمل نقشے تھے اور وہ اس علاقے کے متعلق مکمل معلومات رکھتے تھے، جبکہ ہمارے پاس کوئی نقشہ نہیں تھا۔ اٹلی کے ایک سیاح نے بتایا، میں بہت پہلے آ گیا ہوں کیونکہ ناران سے گلگت جانے والی سڑک ابھی برف میں ڈھکی ہوئی ہے۔ اب مجھے یہاں 1 مہینہ سڑک صاف ہونے تک رکنا پڑے گا۔ عاطف نے اس سے کہا، آپ واپس اسلام آباد چلے جائیں، وہاں سے ہوائی جہاز کے ذریعے گلگت جا سکتے ہیں۔ نہیں نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، اور پھر صرف گلگت جانا ہی مقصود نہیں ہے، میں سڑک سے جانا چاہتا ہوں، ایک مشاہدہ، ایک تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ عاطف نے خطرے کا اظہار کیا، سنا ہے بہت خطرناک راستہ ہے۔ ہاں، اسی لیے تو ادھر سے جانا چاہتا ہوں۔ انسان نے آخر ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی بھی سر کی ہے، ہم تو پھر بھی جیپ میں جائیں گے۔ جن لوگوں نے یہ سڑک بنائی ہے وہ آخر انسان سے توقع رکھتے ہیں کہ اس پر سفر کریں۔ ہم ان لوگوں کو مایوس نہیں کر سکتے۔ عاطف نے چھینپتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ امتل ہنس پڑی۔ میں نے اٹالین سیاح سے پوچھا، مگر 1 ماہ اکیلے آپ کیسے گزاریں گے؟ کیا آپ بور نہیں ہوں گے؟ 2-4 دن تو احساس رہا، لیکن اب میں نے ٹراؤٹ مچھلی پکڑنے کا اجازت نامہ حاصل کر لیا ہے۔ دن بڑے مزے سے گزر جاتا ہے، کبھی کبھار 1 آدھ مچھلی بھی ہاتھ آ جاتی ہے، اور میں اٹلی خط لکھ دیتا ہوں کہ آج میں نے ٹراؤٹ مچھلی کھائی ہے۔ اور پھر ایک بات بتاؤں، جب آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کے سر کے عین 7 میل اوپر
جھیل سیف الملوک ہے تو انتہائی بدقسمتی ہوگی کہ انسان بور ہونے کا خیال بھی دل میں لائے۔ امتل پہلی بار اس سے مخاطب ہوئی، یعنی آپ کا خیال ہے کہ وہ لافانی منظر ہے؟ سویٹ لیڈی اٹالین سیاہ نے اسے جواب دیا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس مقدس منظر کا نقشہ کھینچ سکوں۔ میں انسان ہوں، لیکن جب میں اس روح پرور منظر کو دیکھنے کے لیے اوپر پہنچ گیا تو ایسا لگا کہ میں مافوق الفطرت ہستی ہوں اور کسی دوسری دنیا میں آ گیا ہوں، اور اگر میں سچ مچ انسان ہوں تو پھر یہ منظر حقیقت نہیں، یہ خواب ہے۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ میں انسان نکلا، کیونکہ میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا، اور وہ حقیقت میں ایک جھیل تھی جسے میں دیکھ رہا تھا اور جس کے پانیوں میں میں نے ہاتھ دھوئے۔ ہم تینوں محو حیرت اس سیاح کی باتیں سن رہے تھے کہ اس نے ایک اور بات کہہ دی، ہاں افسوس کہ میں انسان نکلا، اور جس طرح انسانوں کو نظر انداز کرنے کی میری فطرت تھی، میں نے اس جھیل کو بھی اکیلا چھوڑ دیا، اور اب میں مچھلیاں پکڑ رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ امتل کی حیرت زدہ آنکھیں سیاہ پر جم گئی تھیں، لیکن اس کی بے چین آنکھوں میں بے حد کوملتا تھی۔ یہ کوملتا میں نے اس کی آنکھوں میں پہلی بار پائی تھی۔ جھیل سیف الملوک سے ایک غیر ملکی سیاح کی اس طرح والہانہ وابستگی اور شیفتگی نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ اس کی باتیں اور خود وہ مجھے بہت پیارا لگا۔ صبح ہم ناشتے سے فارغ ہوئے تو بیرے نے اطلاع دی کہ گھوڑوں والے آ گئے ہیں۔ دراصل ہم نے گزشتہ شام ہی جھیل سیف الملوک جانے کے لیے 3 گھوڑوں کا انتظام کر لیا تھا۔ جھیل تک کچی سڑک بھی جاتی ہے اور سیزن میں سیاحوں کے لیے جیپ سروس جاری رہتی ہے، لیکن ابھی سڑک صاف نہیں ہو سکی تھی۔ ایک بہت بڑے گلیشیئر نے راستہ روک رکھا تھا اور فی الحال لوگ پیدل یا گھوڑوں پر اوپر جاتے تھے۔ فی گھوڑا آنے جانے کا کرایہ 12 روپے تھا۔ امتل نے سفید قمیض اور سفید پتلون پہن رکھی تھی۔ میں نے ایک گھوڑے والے سے کہا، سب سے شریف گھوڑے پر یہ خاتون بیٹھیں گی۔ گھوڑے والے نے ایک سفید گھوڑے کی طرف اشارہ کیا، صاحب یہ سب سے اصیل گھوڑا ہے۔ میں نے امتل کو اس گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں اور عاطف 2 دوسرے سرخ گھوڑوں پر بیٹھ گئے۔ گھوڑے پر بیٹھنے کا یہ میرا پہلا موقع تھا، اور غالباً عاطف اور امتل بھی پہلی بار گھوڑے کی لگامیں تھام رہے تھے، کیونکہ میری طرح ان کے انداز میں بھی اناڑی پن تھا۔ بچپن میں سنا تھا کہ گھوڑے کی پیٹھ پر انسان میں غرور اور تمکنت آ جاتی ہے۔ یہ بات ایک حد تک صحیح نکلی۔ گھوڑے کے رکابوں میں پاؤں ڈال کر، باگیں ہاتھ میں لے کر اور زین پر چوتڑ رکھنے کے بعد ایک انوکھی سی انجانی سی خود اعتمادی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ مجھے بیرے اور گھوڑے والے کچھ مختصر سے لوگ لگے۔ ہوٹل سے آدھ میل کے فاصلے پر ہم دائیں کو مڑ گئے۔ یہی وہ راستہ ہے جو جھیل سیف الملوک کو جاتا ہے۔ ہمارے بائیں ہاتھ ایک منہ زور، تیز رفتار اور شفاف پانی کی ندی چٹانوں سے سر پٹکتی ہوئی دریائے کنہار کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گھوڑے والے نے بتایا، یہ جھیل سیف الملوک کا پانی ہے جو آبشار کی شکل میں جھیل سے گرتا ہے۔ ہم نے نہایت اعتقاد سے اس پرشور ندی کی طرف دیکھا۔ ہم ایک تنگ وادی میں جا رہے تھے جس کے دائیں بائیں سرب فلک شاداب پہاڑ تھے اور ان کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ 1 میل کے بعد ایک کچے پل کی وساطت سے اس ندی کو پار کیا۔ اب ندی ہمارے دائیں ہاتھ بہہ رہی تھی۔ ہمیں جلد احساس ہو گیا کہ جن گھوڑوں پر ہم بیٹھے ہیں محض پہاڑی ٹٹو ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ شاید ان کو احساس تھا کہ ان پر سواری کرنے والے بس محض اناڑی ہیں، اس لیے وہ بہت پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے تھے۔ 2-2.5 میل کے بعد وہ گلیشیئر آ گیا جس کی بڑی دھوم تھی اور جس نے جیپ سروس روک رکھی تھی۔ یہ گلیشیئر تقریباً 2 میل لمبا ہوگا اور چوڑائی 3 فرلانگ سے کسی صورت کم نہیں تھی۔ گھوڑے والے رک گئے۔ صاحب یہاں سے پیدل جانا پڑے گا۔ ہم بھی گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر تھک گئے تھے اور پھر برف پر چلنے کا شوق الگ، لہذا گھوڑوں سے اتر آئے۔ میں مری کی کچی برفوں پر چہلیں کرتا رہا تھا، لیکن یہ پکی اور جمی ہوئی برف تھی۔ عاطف اور امتل پہلی بار برف پر قدم رکھ رہے تھے۔ 8-10 قدم چلا، 2-3 بار گرا۔ یہی حال عاطف اور امتل کا تھا۔ ان کے پاؤں کانپ رہے تھے۔
بظاہر ہنس رہے تھے مگر اندر سے خوفزدہ تھے۔ گھوڑے والے نے تجویز پیش کی، صاحب آپ تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں۔ ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، 2-4 قدم آگے بڑھے بھی، لیکن جب عاطف اچانک لڑک کر بے ساختہ گر پڑا تو ہم دونوں بھی اس کے ساتھ لڑک گئے اور 4-5 گز لڑکنے کے بعد ایک دوسرے پر ڈھیر ہو گئے۔ گھوڑوں والے لپک کر آئے، ہمیں سہارا دے کر اٹھایا اور ہمارے کپڑوں سے برف جھاڑی۔ امتل ہنس پڑی، بھئی میں تو برف پر نہیں چل سکتی، ہم کون سے 30 مار خان ہیں۔ عاطف نے جل کر کہا، ہم کہاں چل سکتے ہیں۔ میں نے چھینپتے ہوئے کہا، بھئی برف میں وہ لوگ چلتے ہیں جن کے بڑے بڑے موٹے موٹے بوٹوں کے نیچے لکڑی کے پھٹے لگے ہوتے ہیں اور ان پھٹوں میں 1.5 انچ کی میخیں باہر کو نکلی ہوتی ہیں۔ ایک گھوڑے والے نے کہا، صاحب آپ گھوڑوں پر بیٹھ جائیں، آپ یہ گلیشیئر گھوڑوں پر بیٹھ کر عبور کریں۔ میری جان میں جان آئی، لیکن عاطف نے فوراً سوال کیا، اگر گھوڑا بدک گیا تو؟ نہیں صاحب نہیں، گھوڑے والے نے تسلی دی، یہ اصیل گھوڑے ہیں، ہم ان کی لگامیں پکڑیں گے، آپ ڈرے نہیں، یہ ہمارا روز کا دھندا ہے۔ امتل ہنس پڑی، بھائی گھوڑے والے، میں جھیل سیف الملوک دیکھنے سے پہلے مرنا نہیں چاہتی، 5 میل کی بات ہے، ذرا خیال رکھنا۔ گھوڑے والا ہنس پڑا، اس نے سہارا دے کر امتل کو گھوڑے پر بٹھا دیا۔ میں اور عاطف بھی بیٹھ گئے۔ گھوڑے نے قدم اٹھایا تو عاطف نے کہا، وہ جو 29,000 فٹ کی بلندی پر جا پہنچے تھے اور ماؤنٹ ایورسٹ سر کر لیا تھا، یقین نہیں آتا کہ انسان تھے۔ ایک لحاظ سے عاطف کی بات بالکل صحیح تھی۔ میدانی علاقوں کے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آسمان سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑوں کی برف پوش ڈھلانوں، عمودی چڑھائیوں، گہری کھائیوں اور یخ بستہ ہواؤں میں انسان ہزاروں فٹ کی بلندیوں پر جا پہنچے۔ جمی ہوئی برف پر 10 قدم چل کر ہمیں شدید احساس ہو گیا تھا کہ دنیا کے 2 عظیم دیوانے جن کے نام تن سنگھ اور ہیلری تھے، کس جگر اور کلیجے کے آدمی ہوں گے۔ امتل کا گھوڑا سب سے آگے تھا۔ اب ہم گلیشیئر کے عین درمیان میں آ گئے تھے۔ امتل نے اچانک ہمیں ایک برق رفتار ندی کی طرف متوجہ کیا۔ یہ ندی عین ہمارے پیروں کے نیچے سے گزر رہی تھی اور ہم سے صرف 10-12 قدم نیچے گلیشیئر میں شگاف کر کے زخمی اژدہے کی طرح بل کھاتے تڑپتے گلیشیئر کے اگلے تودے میں گم ہو گئی تھی۔ ہمارے گھوڑوں کے سم برف میں 2-2 انچ کھب رہے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ تصور کتنا روح فرسا تھا کہ اگر ہمارے پاؤں کے نیچے کی برف ٹوٹ گئی تو ہم گھوڑوں سمیت کہاں پہنچیں گے۔ لیکن 2 فٹ بعد ہم خطرے کی لائن سے پار ہو گئے۔ میں نے دیکھا عاطف ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا تھا۔ گلیشیئر عبور کر کے گھوڑے والے نے پھر ایک تجویز پیش کی، صاحب اگر آپ یہاں سے سیدھے اوپر کو پیدل چلیں تو 1.5 میل کا فاصلہ کم ہو جائے گا۔ ہم نے گھوڑے والے کی تجویز کو خلوص پر مبنی جانا اور اس کی چالاکی کو نہ سمجھ سکے۔ ہم نے پیدل چڑھنے کی حامی بھر لی اور گھوڑوں سے اتر گئے، مگر بہت جلد ہمیں اپنی حماقت کا احساس ہو گیا۔ یہ چڑھائی دیوار پر چڑھنے کے مترادف تھی۔ آدھ فرلانگ چڑھ کر ہمارے سانس پھول گئے اور ہماری ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ ایک دوسرے کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت نہ رہی تھی۔ گھوڑے اور گھوڑے والے تقریباً 2 فرلانگ اوپر چلے گئے تھے۔ عاطف بالکل رہ گیا اور وہیں لیٹ گیا۔ وہ بے طرح ہانپ رہا تھا۔ میں اور امتل بھی اس کے پاس بیٹھ گئے، مگر ہم میں ہمت نہیں تھی کہ اس سے بات کریں یا اس کی مدد کریں۔ گھوڑوں والے بھی اوپر پہنچ کر رک گئے۔ غالباً انہیں احساس ہو گیا تھا کہ بابو لوگ ہمت ہار بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک گھوڑے والا ہرن کی طرح پھلانگیں مارتا ہوا ہمارے پاس پہنچ گیا۔ ہم حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ کس طرح اس سمودی ڈھلان پر وہ بے خطر نیچے چلا آیا۔ امتل نے اس کی طرف دیکھا، تم گھوڑوں والے اسی طرح اجنبیوں کو دکھ کرتے ہو؟ گھوڑے والے نے خفیف ہو کر دانت نکالے۔ امتل نے کہا، تم سے کہا نہیں تھا کہ میں جھیل سیف الملوک دیکھنے سے پہلے مرنا نہیں چاہتی؟ گھوڑے والے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر میں وہ گھوڑوں سمیت اتر آئے۔ ہماری کم ہمتی کی وجہ سے ان کی چالاکی دھری کی دھری رہ گئی تھی۔
اب گھوڑوں نے سواروں سمیت دوبارہ چڑھائی چڑھنا تھی۔ گھوڑوں کی زینیں پیچھے کو سرک آئیں۔ 70-80 ڈگری کی چڑھائی چڑھتے ہوئے کبھی کبھی گھوڑے بالکل الف ہو جاتے اور ایسا محسوس ہوتا کہ ہم گھوڑوں سمیت پشت کی طرف لڑک جائیں گے۔ ان عجیب و غریب مرحلوں کو طے کرتے ہوئے عاطف بیچارہ ایک بار پھر گڑ گڑایا، دونوں کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے یہیں چھوڑ دیں۔ مگر میں نے اسے ڈھارس بندھائی، ہمت بندھائی، اگرچہ خود مجھے اپنے اعصابی کھنچاؤ کا اچھی طرح علم تھا۔ گھوڑوں کو بے طرح پسینہ آیا تھا، لیکن ان پہاڑی ٹٹوؤں کا استقلال اور ہمت قابل دید تھی۔ امتل نے اپنے گھوڑے کو تھپ تھپایا۔ غالباً کسی ایسے لمحے ہی پسینے سے شرابور گھوڑے کو دیکھ کر کپل وستو کے راجکمار نے دنیا کو تیاگ دینے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ میں نے عقیدت سے اس کی طرف دیکھا۔ عاطف خوفزدہ تھا اور دائیں ہاتھ کی بے پناہ گہرائیوں کو دزدیدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اب ہم خاصے اوپر آ گئے تھے۔ امتل چھلانگ لگا کر گھوڑے سے اتر گئی اور دونوں ہاتھوں میں برف اٹھا کر گولے بنانے لگ گئی۔ یہاں دیودار کے اونچے اونچے درخت تھے اور برف میں بھیگی ہوئی ان کی خوشبو جھیل لبی پون میل اور اوپر تھی۔ ہم نے نیچے اس وادی کی طرف دیکھا جس پر ابھی ابھی ہم اپنے قدموں کے نشان چھوڑ آئے تھے۔ بخدا یقین نہیں آ رہا کہ ہم اتنی بلندی پر پہنچ گئے ہیں، اور یہ وادی، یہ چاندی کی وادی اس قدر سحر تراز اور خوبصورت ہوگی۔ دونوں پہاڑوں کے دامن میں بڑے بڑے گلیشیئر اور اس میں چاندی کی طرح مچلتا ہوا اور آنکھ مچولی کھیلتا ہوا آب رواں، اور میں سوچ رہا تھا یہ میرا ملک ہے اور یہ میرا وطن ہے، یہ میرا دیس ہے، اور میں کتنا بد نصیب ہوں کہ 28 برس کی عمر میں یہ بے مثال حسن پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ اور ابھی میں نے وہ منظر نہیں دیکھا جسے اٹالین سیاح دوسری دنیا کا منظر بتا رہا تھا۔ اب ہم اس موڑ پر آ گئے تھے کہ ناران کا قصبہ اور وادی ہماری نظروں سے اوجھل ہو رہے تھے، لیکن اس کے عوض جھیل سیف الملوک کی برفانی ہواؤں نے استقبالیہ انداز میں ہماری روحوں میں سرگوشیاں شروع کر دی تھیں۔ یہ عجیب و غریب تعارف تھا۔ نور میں دھلے ہوئے یک وسطہ جھونکے گیان دھیان کے سندیسے دے رہے تھے۔ امتل سب سے آگے تھی، لیکن خاموش تھی، جیسے کچھ جذب کر رہی ہو۔ عاطف کے چہرے کی بشاشت لوٹ آئی تھی اور اس کی نیلی آنکھوں کی چمک بھی عود کر آئی تھی۔ آخر وہ موڑ آ گیا، وہ لمحہ آ گیا جس کے انتظار میں برس اور سال اور سن گن گن کر گزارے تھے اور جس کی خاطر جانے کتنے پلسرات عبور کیے تھے۔ محسوس ہونے والی یخ تیز اور خوشگوار ہواؤں نے میرے جسم میں دوڑنے والے لہو کے ایک ایک ذرے کو بیدار کر دیا تھا اور میرے جسم کے ہر مسام کو آنکھ بنا دیا تھا، اور میں ان گنت آنکھوں سے یہ نورانی منظر دیکھ رہا تھا۔